नज़रतन नईम, उनके चेहरों से नेमतों की तरोताजगी टपकती हुई नजर आएगी। और बाज़ों को फरिश्ते शराब, पाक शराब पिलाएंगे, और बाज़ों को हूरें पिलाएंगी, और बाज़ों को अल्लाह खुद शराब पिलाएंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठेंगे, अल्लाह कुरान पढ़ के सुनाएंगे, एक एक हरफ नूर का बादल बनकर निकलेगा, उनके हुस्न जमाल और खुशबुओं में इजाफा करेगा, फिर उनके घर वालों पर भी पड़ेगा। उस दिन जब वो घर जाएंगे तो उनकी बीवियां कहेंगी कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने खूबसूरत हो गए हो। वो कहेंगे तुम्हें क्या हो गया कि तुम भी खूबसूरत हो गई हो, कि ये वो नूर था जो अल्लाह के कुरान पढ़ने से निकला। वहां कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। वहां पर फरिश्ते हर तरफ से सलाम करेंगे, बगैर कांटों के बेरियां और तय बताए लगे हुए केले और बेहतरीन साए और ठंडे पानी, और हर तरफ शहद की नहरें, दूध की नहरें और पाक शराब की नहरें, और वो आपस में शहद की नहर, वो आपस में एक दूसरे से मिलकर जाएंगे। जिधर आदमी इशारा करेगा वहीं पर चले जाएंगे। उसकी तैयारी के लिए बड़े बड़े महल्ला, बड़ी बड़ी जन्नतें, सबसे आखिरी जन्नती से इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नतों से मिले। ये 6.5 करोड़ मुरब्बा मील खुशकी है, और पानी को मिलाकर 19 करोड़ मुरब्बा मील की ये दुनिया, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत आखिरी जन्नती को मिले। और फिर 80,000 खादिम उसके, और फिर कितनी एक औरत का एक दुपट्टा दुनिया में आ जाए, ये सारी दुनिया खुशबू से भर गई। वहां एक लकड़ी रखने की जगह की कीमत, एक लाठी की जगह की कीमत, ये सारी दुनिया नहीं अदा कर सकती। उस जन्नत के लिए अल्लाह ने हमें बनाया है, उसकी तैयारी के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। अल्लाह को राजी करना, और खत्म नबूवत की वजह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएंगे, उनकी वजह से इस उम्मत को ये जिम्मेदारी दी, ये उम्मत आप आखिरी नबी हैं। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, दुनिया भर के इंसानों, मैं तुम सारों की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने बनी आदम को फजीलत बख्शी है, और इंसान अपनी जात के एतबार से कीमती नहीं है, बल्कि इसमें कीमती बनने की सलाहियतें रखी हैं। जैसे जमीन है, जमीन पर मेहनत करो, उसमें गल्ले, सब्जियां, कीमती चीजें निकलती हैं, और ज्यादा मेहनत करें तो उसमें मादनियात, सोना चांदी निकलता है। जितनी ज्यादा मेहनत करें उतना ज्यादा फायदा होता है। और अगर मेहनत न करें तो जमीन में ऐसी झाड़ियां पैदा होती हैं जो आग में जलाने के काबिल होती। इसी तरह इंसान में भी सलाहियतें हैं, अगर ये ईमान और आमाल पर मेहनत करे तो ये फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है, और अगर मेहनत न करे तो फिर इसमें भी ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं कि ये भी दोज़ख की आग में जलाने के काबिल हो जाता है। इंसान को, पहले इंसान को अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने हाथों से बनाया, और इंसान को इस जमीन में अपना खलीफा बनाया, सारे फरिश्तों से इसके सामने सजदा करवाया, और ये सारी कायनात इंसान की खिदमत के लिए बनाई है। सख्खर लकुमुल लैल वन नहार, रात और दिन को हमने तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइमैन, और ये सूरज और चांद को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। ये सारी दुनिया, ये पहाड़, समुंदर, दरिया, ये सब कुछ तुम्हारी खिदमत के लिए है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते थे कि अपनी हैसियत को पहचानो। हमारे आंखों से बहने वाले एक आंसू से अल्लाह का अर्श हिल जाता है, हमारी नमाज से पूरी दुनिया का निजाम बदल जाता है। इंसान को अल्लाह ने कीमती बनाया है, इसको दुनिया की खिदमत के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ने चीज़ों को इसकी खिदमत के लिए और इंसान को अपने लिए बनाया है। एक है कि अपने मसाइल को चीज़ों से हल करना, पैसों से हल करना, यह तो गैर कौमों का रास्ता है। एक वो रास्ता है जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम लेकर आए थे कि इस बात का यकीन अपने दिल में पैदा करो कि सब कुछ करने वाले अल्लाह हैं। कुछ भी नहीं था, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद थे, और कुछ भी नहीं रहेगा, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद होंगे। अव्वलुन बिला इब्तिदा आखिरुन बिला इंतिहा, वो ऐसे पहले हैं जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, और ऐसे आखिरी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमा, हमेशा से हैं, हमेशा बाकी रहेंगे। इस पूरी कायनात के हर जर्रे को अल्लाह ने बनाया, जिन्नात को अल्लाह ने बनाया, इंसानों को अल्लाह ने बनाया, फरिश्तों को अल्लाह ने बनाया। और इतने फरिश्ते
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کرایا اور وہاں پر آپ بیت المعمور دکھایا. بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے. 70,000 فرشتے ایک وقت اس کا طواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر لے پھر اس کی کبھی باری نہیں آئے. اتنے فرشتے اللہ نے بنائے اور پھر اللہ جل شانہ اتنی قدرت والے راتوں رات کے ایک حصے میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اللہ جل شانہ نے ایسا جانور بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے اور وہ آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئے. بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا کہ یہاں پر امامت کے قابل صرف آپ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کرائی. ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے. اماموں کی امامت کرا کے نبیوں کی امامت کرا کے یہ بتایا کہ اب قیامت تک کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے, اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے میری اطاعت کے بغیر جنت نہیں جا سکتے, میری اطاعت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر اللہ جل شانہ نے آپ کو سفر کرایا. جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. وہاں سے پہلے آسمان پر چلے گئے اور وہاں سے پہلے آسمان پر پہنچ کر جب کھٹکھٹایا تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ کہ جبرائیل ہوں. اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو بلایا گیا ہے کہ ہاں بلایا گیا ہے تو دروازے کھول دیے گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حدیثوں میں آتا ہے دوسرے آسمان پر چلے گئے, وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر چلے گئے, وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چوتھے آسمان پر چلے گئے, وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر 5ویں آسمان پر چلے گئے. ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر وہاں تک ہے. وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر 6 آسمان پر چلے گئے, وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر بیت المعمور اور پھر سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت ہے جس کے پتے مٹکوں کے بڑے بڑے جو ہے جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل جو اس پر لگے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوں, اور اس کے اوپر ایسی خوبصورتی تھی جس کو کوئی مخلوق بیان نہیں کر سکتی. وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر 7ویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ تھا. اب آگے میرا سفر ختم ہو گیا, آگے اللہ کا خاص دربار ہے. اگر میں اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا, میں اوپر نہیں جا سکتا. آپ کا سفر ابھی بہت باقی ہے. ایک ریشمی پالکی کو لایا گیا, اس میں آپ اور اوپر چلے گئے اور اوپر چلے گئے اور اوپر. ادنو یا حبیبی, اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ, اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ. وہاں پر پہنچ کر اللہ نے آپ کو اپنے جسم کے ساتھ, یہ صرف کوئی خواب نہیں تھا, اپنے جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو وہاں پر بلایا. اتنا بڑا مرتبہ اس کائنات میں کسی کو نہیں ملا, نہ کسی نبی کو, نہ کسی رسول کو, نہ کسی فرشتے کو. وہاں تک پہنچنے کی کسی کی بھی اجازت نہیں. وہاں پر پہنچ کر آپ نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ ساری جانی مالی بدنی عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. تو آپ نے امت کو بلایا نہیں, تو اس لیے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلام ہو, آپ کے نیک بندوں پر بھی. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, خاص دعوت دے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب بلایا اور وہاں پر بلا کر ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا نماز دینے کے لیے کہ آپ کی مشکلات کا حل یہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے کوئی حکومت نہیں پیش کی، یہ ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں، اس لیے دنیا نہیں دی، وہاں پر بلا کر فرمایا کہ یہ نماز کا تحفہ ہے۔ باقی سارے حکم زمین پر بھیجے، حج کا حکم زمین پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، شراب کے حرام ہونے کا حکم، ہر حکم زمین پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور نماز کے دینے کے لیے اللہ نے آپ کو خود وہاں بلایا، اور وہاں پر بلا کر نماز اتنی بڑی دولت ہے، کوئی بڑا تحفہ ہو نا تو بادشاہ خود بلا کر سب کے سامنے اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے، چھوٹا تحفہ ہو تو چھوٹا کسی کے ذریعے سے بھیج دیتا ہے، یہ اس کو دے دو۔ نماز، حج زمین پر آیا اور نماز کے لیے آسمانوں پر آپ کو بلایا، اور یہ سفر اس لیے کرایا جیسے کوئی استاد اپنے شاگردوں کو کہے کہ یہ جو کتاب میں تمہیں پڑھاتا ہوں، اس کتاب والے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں نے اس سے اس کی شاگردی اختیار کی ہے، میں نے اس سے ملاقات کی ہے۔ اب سارے توجہ سے سنیں گے کہ اس کتاب کو جتنا یہ سمجھ سکتا ہے اتنا تو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ وہ پاک ہستی جس نے اللہ جل شانہ کا دیدار کیا، جس نے اللہ جل شانہ کی ملاقات وہاں پر بلا کر اللہ نے قرآن، آخرت کی ساری چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا گزر اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں جتنے تھے، جیسے گھر ہوں، بڑے بڑے گھروں جتنے تھے، اور اس کے اندر، ان گھروں کے اندر سانپ تھے، وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، سود کھانے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب ہوگا، سود کھایا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب ہوگا۔ پھر مجھے ایسے لوگوں پر لے جایا گیا جن کے تانبے کے، لوہے کے ناخن تھے، اور وہ اپنے منہ کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ غیبت کرنے والے تھے، یہ مسلمانوں کا گوشت کھاتے تھے، یہ غیبت کرتے تھے، اب یہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو چھیل رہے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، نماز چھوڑنے پر، نماز میں سستی کرنے پر کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سود کھانے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہ میں نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو باندھ کر ایک بلی کو اس نے بھوکا پیاسا باندھ کر مار دیا تھا، اس بلی کو اللہ نے لوہے کے ناخن دیے تھے اور وہ اس کا جسم کا گوشت نوچ رہی تھی۔ یہ اس کی سزا ہے، اس نے اس بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر کیوں مارا تھا۔ جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کو بھی دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں، باقی ساری دنیا کے انسان اس کے اعتبار سے نابینا ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو ہنسنا چھوڑ دو، بیویوں سے فائدے اٹھانا چھوڑ دو، تم ہنسنا چھوڑ دو۔ اس لیے وہ آخرت کے سارے منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے آپ دیکھنے والے، باقی ساری دنیا کے انسان نابینا۔ ایک آدمی نے بغیر بسم اللہ کے لقمہ اٹھایا تو آپ صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لی، صحابہ کو فرمایا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ فرمایا نہیں، دو ہاتھ ہیں، ایک اس کا ہے، ایک شیطان کا ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے۔ آج بھی کوئی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے گا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہوگا، لیکن لوگ جتنی بھی خوردبینیں لگا لے ان کو نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی دیکھ لیتے۔ پھر ایک آدمی نے آپ کی مجلس میں یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لے کر آسمانوں پر جا رہے ہیں، 30 فرشتے اس کا ثواب لے کر آسمانوں پر جا رہے ہیں۔ وہ سارے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے،
اور جنت کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے آپ دیکھنے والے ہیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر نابینا ہیں، ساری دنیا کے وزیر نابینا ہیں، ساری دنیا کے سائنسدان آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں۔ اگر دیکھنے والے کی بات مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اگر مثال کے طور پر دیکھنے والا نابینے کو کہے کہ آگے بہت گہرا کھڈا ہے، کنواں ہے، اس میں گر جاؤ گے، مر جاؤ گے، اگر وہ نابینا کہے کہ میں مالدار آدمی ہوں، تمہاری بات نہیں مانتا، اگر نہیں مانے گا تو اس گڑھے میں گر کر یا تو ہو سکتا ہے مر کے قبرستان پہنچ جائے، کم از کم زخمی ہو کے ہسپتال تو ضرور جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر دیکھنے والے نے نابینا کو کہا کہ آگے کانٹوں والا درخت ہے، سر نیچے کر لو، اگر اس کی بات کو مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو سارا چہرہ زخمی ہو جائے گا۔ زندگی میں جب بھی نابینے کی بات، نابینا دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو نقصان میں رہے گا۔ ہم سارے کے سارے آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں، اور دیکھنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ اس لیے ان کی بات کو مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو ناکام ہوں گے۔ یہ ساری دنیا کوڑا کباڑ ہے، اور اس میں سے قیمتی چیز وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے مٹی بے قیمت ہے نا، مٹی کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک آدمی اگر 1000 صندوق مٹی کے بھر کر اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ مالدار تو نہیں ہوتا، کیونکہ مٹی تو بے قیمت چیز ہے۔ اسی طرح مٹی میں سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں، سونا، چاندی، پیٹرول، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مٹی کے برابر ہے، بے قیمت چیزیں ہیں۔ ان پر محنت کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور قیمتی چیز وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں میں جتنی گاڑیاں، جتنے جہاز، جتنے سونا چاندی، دنیا کے جتنے سامان ہیں، ان ساروں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں۔ آپ قیمتی ہیں، آپ کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل قیمتی ہے۔ ایک سجدہ اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ یقین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا وہ کتنا قیمتی ہو۔ اس یقین کو سیکھنا، ان اعمال کو سیکھنا، ان پر جو محنت کر حضور قیمتی ہیں، ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہیں، ان پر محنت کرنے والا بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیچے چل رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں جنت میں تمہارے چلنے کی آواز آ رہی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، 5 سال صرف زندہ رہے، 5 سال کے بعد شہید ہو گئے۔ کتنے قیمتی بن گئے آپ والے اعمال پر محنت کر کے۔ وہ جب شہید ہوئے آپ کی گود میں، آپ ان کو آخری وقت میں اپنی گود میں لے رہے تھے، صحابہ چھوڑ نہیں رہے، صحابہ کہتے تھے ہمیں دے دیں تاکہ آپ کے کپڑے خون والے نہ ہو جائیں، لیکن آپ نہیں چھوڑ رہے، آپ کی گود میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، آج اللہ کا عرش ان کی موت کے غم میں ہل گیا ہے۔ 7 آسمان، اس کے اوپر اللہ کی کرسی، اس کے اوپر اللہ کا عرش، اتنی بڑی مخلوق کہ یہ 7 زمین، آسمان اور کرسی اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا۔ او اللہ کا عرش ان کی موت کے غم میں ہل گیا۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ اتنے فرشتے آسمانوں سے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اور فرمایا کہ اس کو جلدی غسل دے دو، ایسا نہ ہو کہ اس کو فرشتے اٹھا کر غسل دینے کے لیے لے جائیں، جلدی جلدی غسل دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی ان کے رونے کی آوازیں میں اپنے حجرے میں سن رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ غمگین ہوتے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے۔ اس وقت آپ نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اس کے مرنے پر تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ تو اعمال میں لگ کر کتنے قیمتی بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں لگ کر قیمتی بن گئے۔ اعمال سے آدمی قیمتی بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب تاجر تھے، مکے میں بھی تاجر تھے، ان کو کون جانتا تھا جیسے باقی دکاندار ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے، آپ والے دین کی محنت میں لگے، اب قیامت تک کوئی ان کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتا۔
ایک ایک صحابی، حضرت ابوبکر، حضرت اتنے بڑے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ میں انصاری صحابی، حضرت عمر فرماتے تھے عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، قیامت تک عورتیں معاذ بن جبل جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ جو حضور کے شاگرد ہیں، اتنا اونچا ایمان، اتنا اونچا یقین، اتنے اونچے اخلاق، اتنا اونچا علم کہ قیامت تک لوگ اس جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ اور وہ نائب تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے۔ ابو عبیدہ بن جراح امین الامت، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، وہ جب شام کے گورنر تھے، پورے شام کے، آج کل کے 4-5 ملک ہیں، لبنان، اردن، فلسطین، سوریہ، شام، یہ سارے ملا کر ان کو یہ ایک صوبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 500 سال تک وہ ایک صوبہ شام کا صوبہ تھا۔ حضرت عمر امیر المومنین اور شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی ملتے ہیں مسجد میں، انہوں نے کہا امیر المومنین میرا گھر دیکھ کے آپ کو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا نہیں، دکھانا پڑے گا، کیسا گھر، اتنے بڑے ملک کا گورنر ہے، انہوں نے کوئی اچھا گھر تو نہیں بنا لیا۔ حضرت عمر فکر کرتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا بہت اچھا، میرے ساتھ چلیے۔ جب وہ نماز پڑھ کر گئے، چلتے چلتے دمشق شہر تھا، دمشق شہر ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اور ایک جھونپڑا تھا کہ امیر المومنین یہ میرا گھر ہے۔ وہاں گئے تو وہاں کوئی سامان بھی نہیں تھا، ایک صرف مصلی تھا۔ وہ کہا یہاں تو کوئی سامان ہی نہیں، کھانا کس چیز میں کھاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے چھت میں ہاتھ ڈال کر ایک پیالہ نکالا، اس میں روٹی پانی میں بھگوئی ہوئی تھی۔ امیر المومنین میری بیوی فوت ہو گئی، محلے کی ایک عورت ہے، وہ موٹی موٹی روٹی بناتے تھے، وہ روٹیاں پورے ہفتے کی اکٹھی بنا دیتی، تو وہ بہت سخت ہوتی ہیں، میں صبح چھوٹی چھوٹی کر کے پانی میں ڈال دیتا ہوں، رات تک وہ نرم ہو جاتی ہیں، رات کو چبا کے کھا کے سو جاتا ہوں، اور میں بستر ہی کوئی نہیں تمہارے گھر میں، کسی مسلح پہ نماز پڑھتا ہوں، اسی پہ سو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، وہ فرمایا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میرے گھر میں آپ کو سوائے رونے، یہ پورے شام کے گورنر حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر، جس مصر کے بادشاہ کا جو محل تھا، مصر فتح کیا، اس محل کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں، تو مجھے تو مسجد کے ساتھ حجرہ بنا دو، میرے لیے وہی کافی، میرے لیے وہی۔ سلمان فارسی پورے ایران کے گورنر، اور درخت کے ایک طرف وہ اپنا دفتر لگاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، جب وہاں دھوپ آ جاتی تھی دوسری طرف چلے جاتے تھے، وہاں دھوپ آ گئی تو تیسری طرف چلے گئے۔ یہ پورے ایران کے گورنر، لوگ ان کے کپڑوں سے بچے مذاق کرتے، لوگ کہتے ایسا نہ کرو گورنر صاحب ہیں، تو کہتے تھے ان کو کچھ نہ کہو، اچھے برے کا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اچھے برے کا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اب وہ وہاں پر، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو ان کے نائب تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ان کے جنازے پہ فرمایا کہ اے لوگو، آج تمہیں ایک ایسے آدمی کے مرنے کا صدمہ پہنچا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت تک اس جیسا امیر اب تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ امیر صاحب تھے کہ یہ ایسے امیر صاحب ہیں، اب بہت امیر بنیں گے دنیا میں، لیکن قیامت تک اس جیسا امیر کوئی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا میں دلیل دیتا ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، پھر فرمایا یہ اللہ کو راضی کرنے میں سب سے آگے، گناہوں میں سب سے دور، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے آگے، امت کے سب سے زیادہ خیرخواہ، مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیرخواہ، اور ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ان کی بہت ساری صفات گنوائی، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہ اتنا روئے کہ اب مجھے دنیا میں ابو عبیدہ جیسے آدمی کہاں سے ملیں، اب ابو عبیدہ جیسے آدمی کہاں سے ملیں۔ یہ ایک ایک صحابی دین پر محنت کر کے ایسے چوٹیوں تک پہنچ گئے۔ دین کی محنت کرنے سے انسان قیمتی بن جاتا ہے، اعمال سے انسان قیمتی بنتا ہے، رنگ سے، مال سے، چیزوں سے قیمتی نہیں بنتا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا
اے لوگو تم سب ایک رب کے بندے ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تو تقوی والے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سنت کے مطابق اٹھنا، سنت کے مطابق اس کا ہر عمل ہے، وہ سب سے قیمتی انسان ہے، وہ قیمتی انسان ہے۔ چیزوں سے آدمی قیمتی نہیں بنتا، سامانوں سے قیمتی نہیں بنتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، ایک مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر تیسرے مہینے کا چاند ہم دیکھتے تھے، اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی آگ نہیں جلتی تھی۔ دو دو مہینے گزر جاتے تھے، آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ پھر شاگرد حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سبق پڑھ رہے تھے، ان کے بھانجے، انہوں نے پوچھا کہ خالہ جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا کہ دو کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ کہ کپڑے کتنے؟ فرمایا کہ مجھے ایک جوڑا ہدیے میں ملا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک جوڑا ہدیے میں ملا تھا، مدینے کی ساری جوان لڑکیوں کی شادیاں حضور کے زمانے میں اسی جوڑے میں ہو گئی، جس کی شادی ہوتی تھی وہ میرے سے جوڑا مانگ کر لے جاتی تھی، برکت بھی آ جائے گی، شادی بھی گزر جائے گی، 2-4 دن کے لیے دے دو، بعد میں پھر واپس کر دیں گے۔ ساری عورتوں کی شادی ایک جوڑے میں ہوگی۔ پھر وہ بعد میں فرماتی تھی کہ وہ جوڑا کوئی قیمتی جوڑا نہیں تھا، میں وہ اپنی باندھیوں کو دیتی ہوں، اب وہ بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ زیورات کتنے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہمارے جسم نے کبھی سونے کے زیورات نہیں دیکھے تھے، لیکن اللہ کی قسم ہماری زندگی جنت جیسی زندگی تھی۔ کیوں؟ نہ وہاں زیور تھے، پانی ملتا ہی نہیں تھا، صحرا کا علاقہ تھا، بجلی نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، سامان نہیں تھے، کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر کیوں جنت جیسی زندگی؟ ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ کو تیار کر لے، ہم ضرور بھی ضرور اس کو دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں اور وہ سچے ہیں۔ جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ کو تیار کر لے، کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا، لمبا ہو یا چھوٹا، جس طرح کا بھی ہو، اللہ نے دل سب کو دیا ہے۔ اس دل کے اندر ایمان والا نور پیدا کرنا اور اعمال کو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اپنے جسم سے کرنا، یہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا، کسی اور نے ہماری کامیابی ناکامی کا فیصلہ نہیں کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ایک اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک پر ایسا وقت آئے گا قیامت والے دن کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں ہر آدمی خود عربی بولے گا، جو دنیا میں انگوٹھا لگاتا تھا وہ بھی وہاں عربی بولے گا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے، وہاں پر کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ قبر میں جواب دینا ہے، آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، وہاں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ایمان اور اعمال پر محنت کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، کتنے میل پتھر کھائے، پھر آپ نے باغ میں جب پناہ لی تو آپ نے کہا اے اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں، مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن۔ پھر عرض کیا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے انسانوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اس نے لوگوں کو، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے۔ پھر فرمایا جو لوگوں کو ناراض کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا، اللہ جل شانہ کا دیکھنا زبردست، سننا زبردست، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔
اب یہاں پر اللہ کو تھوڑی سی زندگی ہے، یہ 100 سال کی بھی زندگی ہو آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ بنتی، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے صرف پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ ہے۔ وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، یہاں اللہ کو راضی کر کے گئے۔ اسی جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے، چاہے کہیں پر بھی ہمیں موت آئے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، اسی جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور پھر اسی حساب کتاب ہوگا، اور پھر مرنے کے بعد ہم ہزاروں سال قبر میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے۔ ابھی موقع ہے، یہاں ہمارے اعمال کی قیمت بڑھ گئی، ایک گھر میں 49 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھتے، یہاں اللہ کے راستے میں ایک دفعہ پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، وہاں 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہتے، یہاں ایک دفعہ کہیں گے اتنا اجر ملے گا۔ گھر میں ساری زندگی نمازیں پڑھتے، یہاں کی ایک نماز اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہاں پر وقت ضائع نہیں کرنا اور پھر خوب محنت، خوب دعوت دینا، پھر اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ وہاں جاتے ہی اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، 40 خرب سال گزر جائیں گے پھر بھی 30 سال کا جوان، 40 خرب سال سے بھی زیادہ گزر جائیں گے پھر بھی جوان، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، اور بعضوں کو فرشتے شراب، پاک شراب پلائیں گے، اور بعضوں کو حوریں پلائیں گی، اور بعضوں کو اللہ خود شراب پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، اللہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا، ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ کرے گا، پھر ان کے گھر والوں پر بھی پڑے گا۔ اس دن جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے خوبصورت ہو گئے ہو، وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بھی خوبصورت ہو گئی ہو، کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا۔ وہاں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، وہاں پر فرشتے ہر طرف سے سلام کریں گے، بغیر کانٹوں کے بیریاں اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلے اور بہترین سائے اور ٹھنڈے پانی، اور ہر طرف شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور پاک شراب کی نہریں، اور وہ آپس میں شہد کی نہر، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر جائیں گے، جدھر آدمی اشارہ کرے گا وہیں پر چلے جائیں گے۔ اس کی تیاری کے لیے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی جنتیں، سب سے آخری جنتی کے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنتوں سے ملے۔ یہ 6.5 کروڑ مربع میل خشکی ہے، اور پانی کو ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا، اس سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو ملے، اور پھر 80,000 خادم اس کے، اور پھر کتنی ایک عورت کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے، یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر گئی۔ وہاں ایک لکڑی رکھنے کی جگہ کی قیمت، ایک لاٹھی کی جگہ کی قیمت یہ ساری دنیا نہیں ادا کر سکتی۔ اس جنت کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اور ختم نبوت کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، ان کی وجہ سے اس امت کو یہ ذمہ داری دی، یہ امت آپ آخری نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ عظیم ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، یہ تو فانی نسبتیں ہیں۔ ہم ڈاکٹر نہیں، ہم انجینئر نہیں، ہم اسٹوڈنٹ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ عظیم ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
सारी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। सारी दुनिया में जाना है, हम अपनी बीवियों के नहीं, अपने बच्चों के नहीं, पूरी दुनिया हमारी मेहनत का मैदान है। अल्लाह जल्ल शानुहु इसका बदला हमें जन्नत में देंगे। सारी दुनिया में जाना है, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं जाना। अमेरिका, यूरोप वालों, चीन, रूस, जापान वालों, तुम्हें तुम्हारी हुकूमतें मुबारक हो और तुम्हें तुम्हारे सामान मुबारक हो, हमें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं। जो कुछ हमारे पास है ये भी हमसे ले लो, बस सिर्फ कलमा पढ़ लो ताकि जहन्नुम से बचकर जन्नत में चले जाओ। हम सारी दुनिया के इंसानों का नफा चाहते हैं, हम उनसे दुनिया की कोई चीज नहीं लेना चाहते। सारे नबियों की एक मुश्तरक आवाज थी, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मैं जो तुम्हें दावत देता हूँ मैं इसका कोई बदला नहीं तुमसे लेना चाहता, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लूंगा। इंसानों से बदला लेंगे तो खत्म हो जाएगा, अल्लाह से बदला लेंगे कभी खत्म नहीं होगा। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। ऐ इंसानों, जो कुछ तुम्हारे पास है ये सब फानी सामान है और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाले सामान है। दुनिया के दो चीथड़े दो लीथड़े अगर किसी से ले लिए तो आखिरत की हमेशा बाकी रहने वाली नेमतों से हम महरूम हो जाएंगे। तश्कीलों में जाकर इतनी मेहनत करना, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना मैदान में रस्से से, कुछ उधर से खींचते हैं, कुछ ऐसे नफ्स और शैतान से हमारा मुकाबला है। वो उधर खींचेगा हम इधर खींचे, उसकी बात नहीं माननी। रातों को उठना, रो रो के अल्लाह से मांगना और दिन को लोगों के पीछे फिरना, मिन्नत समाजत उनको करके तैयार करना। जो ईमान काफिर सारे मुसलमान हो जाएं, सारे मुसलमान 100% नमाजी बन जाएं, अल्लाह के पूरे दीन पर चलने वाले बन जाएं, पूरे तकाजे पूरे करके अगली मस्जिद में जाना, दिन को लोगों पर मेहनत, रातों को अल्लाह के सामने रोना, लोगों को तैयार करना, खूब इंफरादी दावत देना, इससे अल्लाह जल्ल शानुहु का हमें कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह का कुर्ब हमें नसीब होगा। जितने लोगों को हम तैयार करेंगे उन सब के बराबर जन्नत अल्लाह हमें देंगे। तो सारी दुनिया में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। हर साल 3 चिल्ले कौन लगाएगा इंशाअल्लाह। अब अपने अपनी जेब को देखकर नहीं, अल्लाह के खजानों को देखकर। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि हरगिज वो आदमी ईमान वाला ही नहीं हो सकता जब तक उसको अल्लाह के खजानों में जो कुछ है उस पर उससे ज्यादा यकीन न हो जितना अपने जेब के पैसों पर। अपने जेब के पैसों को देखना, अल्लाह के खजानों से लेंगे और सारी दुनिया में जाएंगे ना सारी दुनिया में इंशाअल्लाह। अब नमाज की टाइम, सुभान अल्लाह।